अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम हैं और सईद काजी। नाजरीन, किसी भी मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। किसी भी मुआशरे में तरक्की पाने के लिए ख़वातीन को जब तक आप जगह मुआशरे में नहीं देंगे वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। औरतें भी मर्द के शाना बशाना काम करके आज दुनिया में अपना मकाम बना रही हैं। कुल आबादी का तकरीबन 51% जो हिस्सा है ये औरतों पर मुश्तमिल है। लेकिन जब किसी मुआशरे में औरत की आज़ादी और इसके हुकूक को दबाने की कोशिश की जाए तो वो मुआशरा शायद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। खास तौर पर हम आज बात करेंगे वर्किंग वुमेन के मसाइल पर कि आखिर औरत किन मजबूरियों की खातिर घर से निकलती है और इसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ हुकूक निस्वां का किस हद तक ख्याल रखा जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब इरम बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं इस मसले पर बात करने के लिए। और आज का जो हमारा सवाल है वो भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि ख़वातीन के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम कदम क्या हो सकता है। इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। इरम बुखारी साहिबा से आप कुछ सवाल करके कोई बात पूछना चाहते हैं, ख़वातीन कुछ मसला अपना डिस्कस करना चाहती हैं, वो भी ज़रूर कीजिए। और बहुत सी खबरें हमारे आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले समी साहब से पूछते हैं। शाजिया, क्योंकि मेन तो आज प्रोग्राम में फोकस इरम बुखारी साहबा पर ही रहेगा वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से जो काम है, लेकिन जो टाइम कुछ थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूंगा मैं। जो स्टोरीज़ मैंने चुनी है उनके लिए, एक तो आज अमरीकी सफ़ीर ने यह बयान दिया है रिचर्ड ऑल्सन ने कि हक़ानी नेटवर्क के साथ भी बात की जा सकती है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमन के लिए, क़याम अमन के लिए वो हक़ानी नेटवर्क के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील पर पाकिस्तान में वकला हड़ताल कर रहे हैं जुडिशल पॉलिसी के ख़िलाफ़। गालिबन चीफ साहब ने कहा है कि एक डेट दी है कि फ़लाँ तारीख तक तमाम मुकदमात का फ़ैसला कर दिया जाए। और जजेस का भी ये कहना है, वकला का भी ये कहना है कि ये जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कहीं इंसाफ की बजाय लोगों को कुछ और ही मिल जाए। तो उसका जिक्र करेंगे कि वो क्या। और फिर अगर हमें नुमाइंदे मिल सकें, इमरान खान साहब अब अपना जो जनूबी पंजाब का 2 दिन का दौरा कर चुके हैं तो एक फील लेने की कोशिश करेंगे उनसे क्या है। और फिर ज़रूर जिक्र करेंगे पंडित रविशंकर का, बड़े ज़बरदस्त सितारा नवाज थे वो, अब सतार नवाज थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। तो उन पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने, उनकी जो अचीवमेंट थी वो यूथ के लिए क्या थी, क्या मायने रखती। शाजिया, आज इसी दिन जैसे हमारी मेहमान इरम बुखारी साहब हैं, तो आज मैं बात करूंगा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया 75% बच्चियां एनरोल नहीं होती, हमारे स्कूलों में नहीं जा पाती। और फिर जो लिटरेसी का इशू है, इसमें बताया जाता है कि वो हमें लिटरेट समझते हैं, उन्हें जो महज पढ़ लिख लेती हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड लिटरेसी है वो 4% भी नहीं है औरतों में। इसमें बात करूँगा। और फिर एक और अहम इशू वुमेन मॉर्टेलिटी रेट, MMR जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में मिलीनियम गोल था 140 अगर हों 1 लाख में तो उसे एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड समझा जाता है, मगर हमारे यहाँ अभी ये 276 है इस पे। और इसके साथ बच्चों का इशू भी मैं डिस्कस करूँगा। स्टंटेड ग्रोथ है, मोर देन हाफ ऑफ आधे जो बच्चे हैं हमारे मुल्क में उनके और आज़ा नशोनुमा नहीं पा सकते भूख, गुर्बत और बीमारी की वजह से। और फिर समात में जो बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया है और वो जो मलाला के नाम पे उन्होंने कॉलेज के खिलाफ एहतजाज किया, इस पर मैं खास तौर पे बात करूंगा। बच्चियां सहमी हुई हैं, ये लोग तो चले गए, अब माशाल्लाह ये इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, मलाला भी और उनके वालिद साहब भी। मगर यहाँ जो बच्चियां हैं, जो रियल उनका क्राइसिस है, हमें उनको देख के और इसको नुमाइशी अंदाज में यूँ नहीं खेलना चाहिए लोगों की ज़िंदगी से, इस पर बात करेंगे। और आखिर में शादिया, सब स्टैंडर्ड फूड इस्लामाबाद में जो बिक रही है, वहाँ सिर्फ 2 फूड इंस्पेक्टर्स हैं और जो गरीब आदमी, आम आदमी जिसको वो खाना, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बीमारियाँ इतना हैं और फिर उनको बचाने के लिए कुछ सहूलियात जो हमारे पास वो कहें तो सिर्फ 2 फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो वेंडर्स को चेक कर सकते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं। इस पर बात करूँ। ठीक है, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग वुमेन के मसाइल पर। टेक अ ब्रेक।
आमदीद। नाज़रीन, ख़वातीन के कागजात की हद तक ऐवानों में क़वानीन तो बनाए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल इससे कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ होती है। इसी हवाले से 8 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़वातीन के हवाले से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। इरम बुखारी साहिबा से ये भी पूछेंगे कि उस पॉलिसी पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। इरम बुखारी साहिबा, कल से अभी आप प्रोग्राम से पहले बता रही थी कि पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कल से आप लोग एक सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। इस सेमिनार का फोकस क्या होगा? क्या सिर्फ ख़वातीन के मसाइल होंगे ओवरऑल पाकिस्तान की, सिर्फ वर्किंग वुमेन फोकस होगा इस पर? शाज़िया, 22 दिसंबर इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया है कि वो इसको वर्किंग वुमेन डे के तौर पे मनाएंगे। अच्छा। इसको मनाने का मकसद ये है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन हैं जो कि पूरे पंजाब में हैं, उनको इज़्ज़त दी जाए, और हम एक सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी जो वर्किंग वुमेन हैं वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और हम स्टेट के बिहाफ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं पूरी सोसाइटी में। आपको जैसे आपने अभी फरमाया कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, तो इस साल 8 मार्च 2012 को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अनाउंस की थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थी। तमाम ख़वातीन जो कि पंजाब के अंदर रहती हैं उन सब की एम्पावरमेंट में उसमें बात की गई थी। उस पॉलिसी की 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, एक को आप कह सकते हैं सोशल एम्पावरमेंट और दूसरी है इकनॉमिक एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट वो है जिसके अंदर ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा कुछ ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें हैं कि हम ख़वातीन के जो राइट्स होते हैं, जैसे उनका इनहेरिटेंस राइट है, एक बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में कि हमारी ऐसी कल्चरल टैबूज़ हैं कि हम ख़वातीन को जो उनका हिस्सा बनता है विरासत के अंदर, आमतौर से हम उनको वो नहीं देते, और वो बेटी और बहन अच्छी नहीं समझी जाती जनरली सोसाइटी में जो भाई से अपना हिस्सा मांगे, और वो बेटी जो है उसको कंडेम भी किया जाता है, जो कि मांगे कि जी ये मेरे बाप ने मुझे हिस्सा दिया था तो ये मेरा भाई इस पर काबिज क्यों है। तो उस केस में ये जो पॉलिसी है इसके अंदर मेन जो उसका पैरामीटर है वो ये कि गवर्नमेंट वरासती कानून के अंदर ऐसे कवानीन लेकर आए और ऐसी चेंजेस करे लॉज में कि उसके अंदर जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए अगर कोई रेवेन्यू मशीनरी में औरतों का इस्तेमाल हो जाता है और वो अपना हिस्सा लेने से महरूम रह जाती हैं तो वो डिस्क्रेशनरी पावर्स ख़त्म कर दी जाए। बाकायदा कानून साजी की जाएगी इस पर? जी बेशक, वो ना सिर्फ की जाने की बात है बल्कि अब क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर आ गया और उस पॉलिसी के तहत उसके ऊपर अमल दरामद के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक नया महकमा भी बनाया जिसकी मैं पहली सेक्रेटरी हूँ। इसका नाम है विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसको हमने अप्रैल में क्रिएट किया बाकायदा रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट्स की, और ये भी शो करता है द मैसेज कि जी गवर्नमेंट जो है वो अब बहुत सीरियसली ले रही है कि एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट क्रिएट किया है जो कि विमेन डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है। तो मेरे डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि जो पॉलिसी है विमेन एम्पावरमेंट की उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और उस पॉलिसी के तहत जो कानून चेंज होना है, जो नई लेजिस्लेशन होनी है, कोई रूल्स चेंज होने हैं, अगर कोई प्रोसीजर्स नए बनाने हैं तो वो तमाम चीज़ें हम उनको स्पेयर हेड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने वरासत के सिलसिले में जो कि विमेन राइट्स का एक मेन बहुत इशू बनता है पाकिस्तान में, उसके अंदर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटीज़ बनाई हैं जो कि DCO की सरबराही में है, और उसके अंदर हमने ये कानून बना दिया है कि जब भी किसी आदमी का इंतकाल हो जो कि वरासत जिसकी जायदाद जो है आगे उसके एयर्स में जाए, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो इंतज़ार ना करें कि कोई वारिस उनके पास आएगा दरख्वास्त लेकर कि वो आके कहेगा कि जी इस फलाना जो आदमी है वो फौत हो गया और हम उसकी इंतकाल दर्ज करवाना चाहते हैं, यानी म्यूटेशन दर्ज करवाना चाहते हैं। अब हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है। अच्छा। उनके लिए कंपलसरी है कि वो बेफॉर्म लें, ID कार्ड लें, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें, और उस आदमी का या औरत का जिसकी जायदाद थी जो कि मालिक था ज़मीन का, उसके तमाम एयर्स में ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव होके कर दें, वो डिवाइड कर दें। ये तो आपने बड़ा अच्छा ये एक बड़ा इशू भी है जो आपने किया, मगर एम साहब बहुत से ये तो प्रॉपर्टी क्लास की बात होगी। अब बहुत सारी हमारी ऐसी देहातों में औरतें हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है उनके हाथों के सिवा और कुछ नहीं है, खेतों में काम करती हैं, वो दे आर डबली एक्सप्लॉइटेड, घर में वो काम कर रही होती हैं। और जैसे अभी हम इस प्रोग्राम की शुरू होने से पहले कह रहे थे कि खामद बाहर बैठे होकर पी रहे होते हैं और वो खेतों में मेहनत कश, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो क्या सरकार सोच रही है कि उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी अशोई कैसे की जाए, और फिर वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर हैं इस मुल्क में, जो ज़राअत और जो आप अजनास हम खाना रोज़ आराम से खा जाते हैं वो पता नहीं खा भी नहीं सकती, उनके लिए क्या होना चाहिए या क्या हुआ है? आपने काजी साहब बहुत अच्छा सवाल किया। इसके ऊपर ना सिर्फ हमारी तवज्जो है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुकूमत पंजाब में इसी साल इस पॉलिसी आने के बाद हमने ये करवा दिया है कि हमने कानून बना दिया है, और उसके तहत सरकारी ज़मीन जहाँ पे भी अलॉटमेंट हो रही है, मसलन कच्ची आबादीज़ हैं, जना आबादीज़ हैं, जहाँ पर भी स्टेट लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हमने कानून ये बना दिया है कि जब भी सरकार ज़मीन देगी, बेज़मीन हारियों को देगी, कच्ची आबादी में देगी, किसी भी इस किस्म की जो स्कीम में दे, उसके अंदर वहाँ पर लिखा जा रहा है कि ये 50% इसकी ओनरशिप औरत की है,
پہلے اگر ملا کرتی تھی کسی آدمی کو تو اب اس کی اسپاؤس کے نام 50% ہم اس کو بائی لا کرتے ہیں اور ہم نے اس کی اب اسناد بنا کر اور ہم نے اس کو انفورس کرانا شروع کر دیا. تو ایسی عورتیں تو کیا کوئی آپ نے زمین دینی شروع کی ہے بے زمین ہاریوں کو یا ان لوگوں کو؟ جی جو بھی اسکیمز آ رہی ہیں ان سب کے اندر چیف منسٹر نے یہ اب امپلیمنٹ کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نیا آئے گا اسکیم جس کے اندر چیف منسٹر اناؤنس کریں گے یا گورنمنٹ آف پنجاب جیسے بھی کرے گی, اس کے اندر بائی لا ہم نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ 50% عورتوں کا ہوگا. اچھا, ایک جو سب سے بڑا شعبہ جس میں خواتین تو بالکل ہی پیچھے نظر آتی ہیں وہ ایجوکیشن ہے. ابھی قاضی صاحب بھی فگر بتا رہے تھے کہ ہماری اتنی زیادہ تعداد بچیوں کی ہے وہ اسکول جا ہی نہیں پاتی ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ایک تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو ایک پوری آپ کی جو نیشن ہے وہ بہت بہتر آپ بنا سکتے ہیں. تو تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں وومن ڈیولپمنٹ کے لیے یا خواتین کو لانے کے لیے دعوے تو ہم بہت سنتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے, جو کسی بیوروکریٹ سے بات کریں تو وہ ایک بڑی روزی پکچر پینٹ کرتا ہے, پولیٹیشین سے بات کریں ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہو گیا. فیلڈ میں جا کے دیکھیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ان کی زندگیاں پہلے سے زیادہ ہمیں بدتر نظر آ رہی ہیں. تو ایجوکیشن میں خواتین کے لیے آپ. جی بالکل, آپ کی یہ اس حد تک بالکل بات درست ہے کہ جو حالات ہیں وہ واقعی اتنے بہترین نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, جتنے کسی بھی ڈیولپڈ معاشرے میں ہونے چاہیے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لارج نمبرز. آپ ہماری پاپولیشن بھی دیکھیے, ہمارے ریسورسز, لیکن اس کے اندر میں اپنے جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گی کہ اس سال گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہمارا ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے جو کہ ہم پورے ایک فائنینشیل ایئر کے لیے بناتے ہیں, 12-13 فائنینشیل ایئر چل رہا ہے, اس کے اندر 14 ارب ایلوکیٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سال. اور یہ جو 14 ارب ہے یہ تمام کا تمام ان چیزوں کے اوپر خرچ ہوگا جو کہ ویمن سے ریلیٹڈ ہیں, ویمن ڈیولپمنٹ. اس کے اندر اسکول ایجوکیشن ہے, یعنی ہماری لڑکیوں کے تمام اسکولز ان کے اندر جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, اگر ان کے اندر باؤنڈری والس کا ایشو ہے, ڈرنکنگ واٹر سپلائی, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ پرائیورٹی پر اس 14 ارب میں سے کی جائیں گی. اسی طرح سے گرلس کالجز, لڑکیوں کے کالجز میں ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. لڑکیوں کے کالجز کے اندر جہاں پہ ہاسٹلز نہیں ہیں ہم نے انشور کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایٹ لیسٹ ایک گرلس کالج ہوگا, اس کے اندر ہاسٹل ضرور بنایا جائے. اچھا, ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی, ورکنگ ویمن کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہوں گی. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ریپڈ ٹرانزٹ کا جو آپ لوگ منصوبہ شروع کر رہے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک انٹری الگ ہوگی, جگہ الگ ہوگی؟ ورکنگ ویمن کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اب جب ہم ورکنگ ویمن ڈے کا انشاءاللہ ایک میگا ایونٹ کریں گے لاہور میں, اور اس کے اندر چیف منسٹر خود آئیں گے اور ہم اس میں ہزاروں خواتین کو انوائٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر آج کل ایک پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ چیف منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ اب وہ ایک ورکنگ ویمن کے لیے اسپیسیفک پالیسی لے کر آئیں. وہ جو پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب کی آئے گی اس میں ٹرانسپورٹیشن از ڈیفینیٹلی ون آف دا کی ایریاز جن کے اوپر ہم کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو بس ٹرانزٹ اناؤنس ہوگا اس کے اندر بھی ایک اسپیشل پیکج لے کر آئیں. ادروائز بھی خواتین کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا, کیونکہ ہم نے ایک سروے کروایا, یہ پالیسی جو ہم بنا رہے ہیں سمیع صاحب, یہ ہم کلوز ڈورز میں نہیں بنا رہے. جیسے پاکستان میں اکثر ایک تصور ہے کہ جی بند دروازوں میں حقیقتوں سے دور ہو کے پالیسی بنتی ہے, اس لیے وہ ڈویبل نہیں ہوتی, اس لیے وہ فلاپ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ورکنگ ویمن کی پالیسی بنانے کے لیے ایک سروے کیا, اور سروے فارم ہم نے پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی پی اوز کو, آر پی اوز کو, کمشنرز, ڈی سی اوز, پرائیویٹ سیکٹر, انفارمل سیکٹر, ہر جگہ بھیجا. ہمارے پاس ہزاروں خواتین نے وہ فارمز ہمیں فل کر کے واپس بھیجے. ابھی تک میں 5000 خواتین کا ڈیٹا اپنے آفس میں ٹیبلیٹ کروا چکی ہوں. اس میں جو ایشوز ریز کیے گئے ہیں ان میں سے ٹرانسپورٹ ایک ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایشو ہے. تو ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم آپ پالیسی اب اناؤنس ہوگی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک بہت کمپریہنسو آئے گا جس کے اندر نہ صرف پبلک سیکٹر کی خواتین بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی خواتین بھی. صحیح. ایک کالر ہیں لاہور سے, خرم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن شادیہ, آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا جو ہے پروگرام کے شروع میں, تو آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ ذرا میری علم میں اضافہ فرما دیں کہ عورت کی امپاورمنٹ بہت اچھی بات ہے, لیکن دنیا کے اندر پچھلے 7000 سال کی تاریخ میں ول ڈیورنٹ سے لے کر ابن حنیف تک جو پڑھ لیں تو کہیں پہ ایسا نہیں لگتا کہ مادری معاشرہ جو ہے وہ قائم رہا ہے, پدری معاشرے نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو عورت کی امپاورمنٹ اور عورت کے حقوق دو علیحدہ بات ہیں. تو کائنڈلی مجھے بھی بتا دیں کہ جہاں پہ عورت کو بہت زیادہ امپاور کیا ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ معاشرہ قائم رہا ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا جواب دیجیے. جی بالکل, میں یہ جواب دینا چاہوں گی خرم صاحب کو کہ امپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کا بیلنس خراب کر دیا جائے.
امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ زندگی میں صحیح فیصلے کر سکیں اور صحیح ڈیسیجنز لے سکیں اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے کریئر کے بارے میں. امپاورمنٹ کا یہ مطلب ہے. میں الحمدللہ جو میرا ویژن ہے وہ امپاورمنٹ میں خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کے سیٹ کیے ہوئے پرنسپل سے باہر نکل جاؤں یا میں اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو اتنا خراب کر دوں کہ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے جہاں پہ ہر سوسائٹی کا اسٹیک ہولڈر آپس میں جو لمیٹیشنز دی گئی ہیں اس میں تو رہ کے ہی جی ڈیفینیٹلی. ہمارا جو ویژن ہے, جو میرا ڈپارٹمنٹ کا ویژن ہے اور جو اس گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام نے جو ہمیں حدود ہماری مقرر کی ہیں ہم اس میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہمارے حق دیے ہیں, مثلاً وراثت کا دیا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن نے حق دیا عورتوں کو وہ ان کو ملے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے میرے پاس جو رول ماڈل ہے امپاورمنٹ کا وہ میرے نبی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو خواتین تھیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا, انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ, حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کیسی تھی, ان کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی. ہمارا رول ماڈل یہ ہے. تو وہ رسپیکٹ پر بیسڈ ہے اور وہ میوچل رسپیکٹ اینڈ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بیسڈ وہ ماڈل ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ ہم کس قسم کی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ سماج ویسے تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جو پری سویلائزیشن عورتوں کی جو سوسائٹی تھی کس طرح سے ہیڈ کرتی تھی ٹرائب کو, اور وہ تدریسی بحث ہو جائے گی. مگر بات یہ ہے کہ عورتوں کو اگر برابری کا حقوق دے دیا جائے, کیونکہ جہاں مرد کا سماج تھا اس نے محروم مرد اور عورت کا بلاک استحصال کیا ہے, تو اگر یہ ہوتا رہا ہے تو میرے خیال میں اتنا قابل رشک نہیں کہ اسے جاری بھی رکھا جائے اور اسے بدلنا چاہیے. اور اس سے یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ایک عورتوں کا ایسا سماج پیدا کر دیں کہ جس میں مرد سبسروینٹ ہو جائے. ان کو ایک انسان ہونا تو ان کا تسلیم کر لیا جائے نا, انسان ہونا. اور میں ایک سوال ضمن آپ سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے عورت کی, آپ کیا نہیں سمجھتی, مثلا آپ ہیں, آپ بھی تو ماشاءاللہ خاتون ہیں, نو باڈی کین ڈیئر ایکسپلائٹ یو, جو لیول ہے آپ کے جہاں یہ شازیہ ہے, آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بنیادی عورت کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کی معاشی محرومی کی وجہ سے ہے, جہاں وہ صرف اس کے پاس 2 ہاتھ ہیں جس سے وہ اور جو پراپرٹیڈ کلاسز ہیں جو بیٹھ کے ہم سیمینارز کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ہمارا کنیکٹ ہی نہیں ہے 74% اس عورت سے, ہمارے مسائل ہی وہ نہیں ہیں جو اس کے ہیں, تو ہم ان کے مسئلے کیسے حل کریں. جواب لیتے ہیں ارم صاحب سے, جواب لیتے ہیں. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا یہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں خواتین کو ایکسپلائٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ معاشی مجبوری ہے ارم صاحبہ؟ جی, جیسے قاضی صاحب بریک سے پہلے فرما رہے تھے, میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ میں نے شروع میں جیسے بتایا کہ ہماری پالیسی کا ایک پارٹ تو سوشل امپاورمنٹ کا تھا جس میں نے رائٹس کی بات کی, دوسرا اکنامک امپاورمنٹ کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین کی ایکسپلائٹیشن کی آپ نے بات کی وہ نہ ہو سکے اور ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. پبلک سیکٹر سے شروع کریں اور اب ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ پبلک سیکٹر میں جہاں پہ سب سے بڑی خواتین کی تعداد, وہاں پہ ملازمت عورتیں پبلک سیکٹر پہ کرتی ہیں. آپ اپنا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھیے, ہیلتھ دیکھیے, ہائر ایجوکیشن دیکھیں جس میں کالجز شامل ہیں, پاپولیشن ویلفیئر ہے, سوشل ویلفیئر ہے, اسپیشل ایجوکیشن ہے. بے تحاشا ہماری خواتین کی تعداد وہاں پر ہماری امپلائڈ ہے, گورنمنٹ آف پنجاب میں ملازم ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پہلے تو ریکروٹمنٹ کے لیے, کیونکہ ریکروٹمنٹ کے اندر بائس ہوتا ہے, اگر ایکول ویلیو والے 2 کینڈیڈیٹس ہوں اور ایک میل اور ایک فیمیل ہو تو ریکروٹمنٹ کمیٹی کی ایک جنرلی دیکھی گئی ہے ٹینڈنسی کہ وہ میل کو پریفر کرتے ہیں انسٹیڈ آف دا فیمیل. ہم نے اس بائس کو ختم کرنے کے لیے قانون بنا دیا ہے. اب ہم نے لازم کر دیا ہے حکومت پنجاب میں کہ جس بھی اسکیل کے اوپر بھرتی ہوگی اس کے اندر جو سلیکشن کمیٹی بیٹھی ہوگی, چاہے وہ گریڈ 1 کے لیے کر رہی ہے چاہے وہ گریڈ 22 کے لیے کر رہی ہے, اس کے اندر ایک عورت کا ہونا لازمی ہے. یہ ہم نے لازمی قانون بنا دیا ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے عورتوں کے لیے کوٹا بڑھا دیا ہے. ہم نے 15% کوٹا مقرر کر دیا عورتوں کے لیے تاکہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور وہ آ کے گورنمنٹ کو جوائن کریں, سول سروس میں آئیں, امپلائیز بنیں. اس کے علاوہ ہم نے ایڈیشنل چانس آف ٹرانسفر دیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو کانٹریکٹ پہ اگر بھرتی ہوں تو پھر ان کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نان ٹرانسفریبل پوسٹ ہوتی ہے. ہم نے اس کے لیے بھی یہ کیا کہ ان کو ایک ایڈیشنل چانس آف ٹرانسفر دیا ہے کہ تاکہ وہ فورس نہ ہو کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. آپ سرکاری دفاتر کی بات کر رہی ہیں, یہ ساری ایک جو بڑا مسئلہ خواتین کا ہے وہ دفتروں میں جو
جو کام کرتی ہیں وہ ہراسمنٹ ہے. بالکل. مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی جو ان کے باسز ہیں یا جو کولیگز ہیں تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں, پاورفل زیادہ ہوتے ہیں, اپنی اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے لڑکی کو اس کو ہراس کرتے ہیں اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو بھی ان کے پاس حربہ ہے وہ آزماتے ہیں. بلکہ ہم نے بہت سارا یہ رپورٹ بھی کیا ہے کہ کچھ ایسے محکمے ہیں جن میں وہ راتوں رات ٹرانسفرز کی جاتی ہیں, خاص طور پر ڈرانے کے لیے بھی. تو یہ جو ایک ہراسمنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے پنجاب میں آپ اور میں اس کے ساتھ ہی جوڑوں گی, نوکریاں دلوانے کے لیے بھی ہراس کیا جاتا ہے, سرکاری نوکریاں. پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس بل 2012 یہ اسمبلی میں ہم نے بنا کے پیش کر دیا. اسمبلی کے اندر پٹ اپ ہوا. اسمبلی میں اسپیکر نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی جس کے اندر ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سے MPs تھے. ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, میں وہاں پہ گئی, میں نے ان کو بریف کیا اور یونانیمسلی اس میں بوتھ سائڈز آف دا ڈیوائڈ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. سیشن اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو رہا ہے. آپ بہت جلد دیکھیں گے ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹس آئیں گی. ہم انشاءاللہ وہ بل بھی پاس کرنے والے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کیٹیگوریکلی ایک انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم نے اپنی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو ہراسمنٹ فری انوائرمنٹ بنایا. ہم نے اس کے اندر نہ صرف ہر محکمے کے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ کمپلینٹس کو ڈیل کرتی ہیں. بہت جلد چیف منسٹر اعلان کریں گے اومبڈس پرسن کا جو کہ اس ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت اپوائنٹ ہوں گی خاتون, اور وہ ایپلیٹ کورٹ بھی ہوں گی ان اپیلس کے خلاف جو کہ فیصلوں میں آئیں گی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا گورنمنٹ آرگنائزیشن سے, بلکہ ان کی اوریجنل بھی جورسڈکشن ہوگی. اگر کوئی خاتون جائے تو وہ ان کے پاس جائے گی اور اس اومبڈ پرسن کا جو فیصلہ ہے وہ 100% اس کے اوپر عمل درآمد. اچھا, میں بس ایک اور اس میں آپ کا انپٹ چاہوں گا. آپ نے کہا کہ یہ نیا محکمہ بھی کریٹ ہوا اور آپ اس کی سیکرٹری بنے. آپ مردوں سے ڈیل کرتی ہیں, بڑی میل ڈومینیٹڈ گورنمنٹ ہے, سوسائٹی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو وومن امپاورمنٹ میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ مائنڈ سیٹ. اس کو چینج کرنا سب سے مشکل کام ہے. مائنڈ سیٹ اس لیے کہ سبھی صاحب ٹینجبل چیزیں, دیوار گرا دینا, پل بنا دینا, پرانے دفتر ہٹا کے نئے بنا دینا, یہ جو برک اینڈ مارٹر ہے یہ آسان کام ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس سے انسان کی اسپریچول چینج ہوتی ہے, جس سے اس کا ذہن بدلتا ہے, جس سے اس کی روحانی گروتھ ہوتی ہے, یہ سب سے مشکل کام ہے. So how would you do that then? مائنڈ سیٹ یہ تو ایک بہت بڑی پرابلم. سب سے مشکل کام ہے مائنڈ سیٹ. اسی طرح سے ہوگا کہ جیسے اب دیکھیے ہم پالیسی لے کر آ رہے ہیں, میں آپ کے اس پروگرام میں آئی ہوں, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میں آپ کے پاس آ کے اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ہم FM کے اوپر پروگرامس چلا رہے ہیں ان عورتوں کے لیے, ان آدمیوں کے لیے جو کہ ریڈیو سنتے ہیں اور ٹی وی نہیں دیکھتے, کئی عورتوں کو ٹی وی نہیں دیکھتے, تو ریڈیو کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ ہم اورینٹیشن سیشنز کر رہے ہیں. ہم پوری مثلاً IG پولیس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے پورا اپنا ایک ماڈیول بنایا ہے اور ایک کنزیکٹیو ٹریننگ کروا رہے ہیں, نیچے سے لے کے کانسٹیبل سے لے کے اوپر افسران تک. سول سرونٹس کی کروا رہے ہیں, ہر محکمے میں ہر گریڈ کے افسران کی. اب یہ سینسٹائزیشن ہے, جب اس کے بارے میں آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی. اور آپ دیکھیے کہ پہلے بھی جو ہمارے آج سے پچھلی جنریشن تھی اس کے مقابلے میں آج تو خواتین کی ظاہر ہے بہت چینج آ چکا ہے. تو جیسے جیسے گورنمنٹ کی اونرشپ بڑھتی جائے گی, دیکھیں جب اسٹیٹ ریکگنائز کرتا ہے اور اسٹیٹ رسپیکٹ کرتا ہے کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کی, تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, پھر وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے انسٹرومنٹ بن جاتا ہے. تو ہمارا ورکنگ ویمنس ڈے منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اسٹیٹ کے بہاف پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ ہم عزت دیں گے اپنی خواتین کو, تو پھر ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں اس کا. مولوی کو کیسے سمجھائیں گے, مولوی کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک بات ایڈ کروں, سب سے بڑا جو مائنڈ سیٹ میں بات یہ ہے, آپ نے کہا نا مائنڈ سیٹ کیسے چاہیے, تو مائنڈ سیٹ انوائرمنٹ بناتے ہیں نا آپ کے, آپ انسان کو ماحول تخلیق کرتا ہے. تو اب مائنڈ سیٹ کیا ہو, مثلا آپ کے جو زرعی مزدور ہے وہ اس کی آپ نے 9,000 روپے لگائی, پنجاب نے 8,000 روپے انہوں نے لگائی. اب آپ کے سماج میں جو انصاف ہے, یو ہیو ٹو بائی اٹ, یو ہیو ٹو ہائر, آپ کو اٹرنی ہائر کرنا پڑتا ہے. عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, کسی اور غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو 74% عورتیں دیہاتوں میں رہ رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, اور سارا کرائم ان کے خلاف زیادہ تر وہاں پہ ہو رہا ہے. ہماری جو ریاست ہے اس کا جو دائرہ کار ہے, یہاں تک تو ہم نے مان لیا کہ جی یہ ورکنگ وومن ہے, بڑے بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, ان کا کوئی رشتہ نہیں بن رہا کیونکہ نہ ان کی کوئی جائیداد ہے. 8 سے 9,000 روپیہ مہینہ ریاست کہتی ہے کہ ان کو دو, وہ ان کو نہیں ملتا, اور وہ اس ریاست کی کسی چیز سے بھی کی بینیفیشری نہیں ہے جو 74% یا 80% عورتیں ہیں. مطلب اس سے اندازہ لگا لیں کہ 83% لوگ اس ملک میں نان سائنٹیفک علاج کرواتے ہیں, دم درود کروا لیتے ہیں یا کویکس کے پاس جاتے ہیں. ان حالات میں آل دیز اٹیمپٹس آپ جو مینشن کر رہی ہیں, ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیکھ میکرو لیول پہ کیا ان کے فروٹس ہوں گے؟ میں آپ کو جو خواتین کا بتا رہے ہیں نا جن کا کنیکٹ نہیں ہے ود دا اسٹیٹ مشینری, اس کے لیے میں عرض کروں کہ اس سال بجٹ کے اندر ملینز آف روپیز رکھے گئے ہیں خواتین کے ہیلپ ڈیسک بنانے کے لیے,
اور اس کا PC1 بن چکا ہے. چیف منسٹر نے اس کی اپروول دے دی ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ضلعوں میں ان کا قیام ہو جائے گا. یہ جو آپ ڈسکنیکٹ والی آپ نے ریز کیا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ہر ضلع میں ہر DCO کے ساتھ ہم ایک ہیلپ ڈیسک بنا رہے ہیں. خواتین کے لیے لیگل ایڈ, خواتین کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ, اگر ان کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے وہ خواتین کے لیے ایک ریسورس سینٹر بن جائے گا. اور وہ جو ڈسکنیکٹ ہے سرکار کے ساتھ اس عورت کا جو کھیت میں کام کرتی ہے اور جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے اپنا کنیکٹ کر لے گی اپنے آپ کو سرکار کی مشینری کے ساتھ. یہ انہوں نے بات کی قاضی صاحب نے بھی. اچھا بریک کا وقت ہوا ہے. بہرحال اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. خواتین کو امپاور کرنا اور برابری کی بنیاد پر حقوق دینا ہی یہ علامت ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کی. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کل صاحب آپ کی سٹوری بھی بچیوں کے اسکول نہ جانے کے مسئلے سے جڑی ہے. بالکل, میں اس سے تھوڑا سا میں فکر دوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کتنا میمتھ ٹاسک ہے ایٹ ہینڈ جو ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے. اس میں شاہجی ایک تو یہ کہ آپ 3/4 75% بچے اسکول ہی نہیں جا پا رہے ہیں, اور اس میں 50% تقریباً بچوں کی یعنی جو میل چلڈرن ہیں ان کی ہے. پھر اگر عورتوں کے حوالے سے بات کریں تو 90% عورتوں کے بارے میں یونیسیف بتا رہی ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. 1000 بچیاں وہ غیرت اور ونی کے نام پہ جو ہے انہیں مار دیا جاتا ہے. اور پھر اب چونکہ عورتوں کی یہ حالت ہے تو بچوں کی حالت کیا ہوگی. میں اس کو جلدی کرتا ہوں کیونکہ پھر اور بھی بہت سٹوریز ہیں کہ بچے جو ہیں کہ ایک ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیسے وہ بہتر طریقے سے ان کی پرورش کر سکے گی. سٹنٹڈ گروتھ بچوں کی بتائی جا رہی ہے جو کہ KPK میں 60% سے زیادہ ہے, یعنی بچوں جن کی نشو و نما ہی نہیں ہو پاتی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فکر میل نیوٹریشن کی وجہ سے پھر 60% بچے اور بچیاں جو فوت ہو جاتے ہیں ٹریٹیبل ڈیزیز سے مر رہے ہیں, وہ پانی ہے, گندا پانی. تو یہ ایسا ایک ہم نے جو کہ ہم ٹرانسفر نہیں کر رہے اپنے وسائل کو عوام تک. ریاست ناکام رہی ہے اور رہ رہی ہے ابھی تک, جیسے ہمیں فگر سے نظر آتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آسان ہے. اور میں ساتھ ایک اور بھی ذکر کر دوں کیونکہ وہ بھی عورتوں کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے. جو ملالہ کے نام پہ کالج رکھنے کی کوشش کی گئی تو بچیوں نے احتجاج کیا, تو ان کے احتجاج کی وجہ ان کا خوف تھا. تو یہ بھی ایک اس سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر ہم جس طرح ڈسٹارٹ اور مسخ کر دیتے ہیں, اگر کوئی قربانی ہوتی بھی ہے تو اس کو نمائش کے میدان میں لے آتے ہیں, اسے بازار میں رکھ کے بھیج دیتے ہیں. اب تو وہ وہی چلے گئے UN میں, ان کے والد جو ہیں وہ وہاں پہ ایک بیوروکریٹ بن گئے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن ایک سوچ یہ بھی تو ہے نا بچیاں جو وہاں ہیں کہ ملالہ اب ان کو یہاں پہ جو پولیٹیکل یوزیج ہے, جیسے ایکس اس معاملے پہ یہ بولنے نہیں دیں گے. ایکس فیم نے جب کہا تھا کہ جی آپ جو NGOs کے پیسے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں, تو اس ایشو کو بھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر ایک سوچ یہ بھی تو ہے نا کہ ملالہ ہمت کا ایک نشان ہے, حوصلے کا ایک نشان ہے. حوصلے اور ہمت کے نشان کو جب ہم ایک دیکھیں, یا تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ لڑائی لڑے جہاں جنگ ہو رہی ہے. ہمت کا نشان وہاں فنڈ بنا لیا آپ نے, پیسے گولی ان کو لندن میں لگی, مختارہ مائی والا گولی اس کو لندن میں لگی ہے, گولی یہیں پہ لگی ہے سوات میں. اسے ہوتا یہ ہے کہ ہر قربانی کو میننگ لیس بنانے کے لیے اسے ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا جاتا ہے. یہاں لڑائی کی ضرورت ہے کہ وہاں لڑائی کی. یہ بچیاں ٹھیک خوف میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو گلوری, اب ساری بچیوں کے والد جو ہیں یونائٹڈ نیشن میں ملازم نہیں ہو سکتے. یہاں پہ سماج کو درست کرنا ہے آپ نے, یہاں دنیا اور حالات بدلنے ہیں. تو یہ ایک جو نمائشی جو ویسٹ کا امپیریلزم ہے نا, اس کو ایک نمائشی کھیل بنا دیتا ہے, اور اپنے جو پیٹی گینز ہے پولیٹیکل اس کا وہ حصہ, قربانی چاہے بڑی کیوں نہ ہو, اسے وہ آخر میں وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں وہ ایک تو میننگ لیس ہو جاتی ہے اور یہ بچے یہیں پہ خوار ہو رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شازیہ, قاضی صاحب بالکل وجہ جو ان کی ہے آہو فغاں, اس کا وجہ یہ قاضی صاحب کہ گیپ بہت زیادہ آ گیا. دیکھیے 65 ایئرز ہو گئے پلس. اب اگر اس کے اندر ٹائم پہ ہم چیزیں کرتے رہتے تو ہمارے ایسے حالات نہیں ہوتے. لیکن میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو فیوچر ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارا بہتر ہوگا, آج سے ہمارا کل بہتر ہوگا. جی ہاں. اور اس پہ میں تو صرف یہی کامنٹ کروں گا کہ کیونکہ ملالہ کے نام پر اور اس حوالے سے قاضی صاحب بہت بلبلاتے ہیں, بڑا جوش سے آ جاتا ہے ان کو. وہ سوات ایک بڑا ایسا ہے, کوئی بہت زیادہ ڈیولپڈ علاقہ نہیں ہے. اور اگر پچھلی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مجھے کو پچھلے 5-10 سال میں کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا کہ وہاں پر کالج کی لڑکیوں نے باہر آ کر احتجاج کیا ہو. تو یہ احتجاج بھی کرنے کی اجازت دی گئی, پورا اس کو پروپیگیٹ بھی کیا گیا. ملالہ کا نام تھا, یہ جو اٹیمپٹ تھی یہ بھی بنائی گئی تھی. مولانا فضل الرحمان مین اسٹریم ہے, وہ پولیٹیکل اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں. وہ تو اس سارے واقعے کو شک کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. اس کی بات ہم لیٹس ناٹ گو انٹو کنسپیریسی تھیوریز. بات یہ ہے
کہ اگر انہوں نے انہوں نے اگر قربانی دی تھی تو اب وہ قربانی ویسٹ میں دیں گے جا کے علاج کے لیے علاج یہ بھی کہانی رہنے دیں گے. لیٹس ناٹ اوپن اٹ. بات یہ ہے علاج اب تو ہو گیا نا, آئیں واپس. یہاں اسی پروگرام میں آپ کہہ چکے تھے ان کے والد صاحب نے کہا تھا میں واپس آؤں گا, وہ حضور ملازم ہو گئے وہاں پہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام اپنی بچیوں کی زندگی کو جیپرڈائز نہ کریں. یہ جو ایک گندی جنگ ہم نے جہاں برپا کر رکی ہے, ہمیں نہیں پتا طالبان کس کے ساتھ ہے, امریکہ کس کے ساتھ ہے, امریکہ کا طالبان سے کیا رشتہ ہے. لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ. لیکن ہم اپنے بچیوں کو استعمال ہونے سے اس طرح سے ان کی زندگی میں خوف کو عنصر کو کم از کم نکال دیں اور یہ کھیل نہ کریں. یہ اتنے زیادہ ان کے, ویسے تو مولانا فضل الرحمان ملالے کے حوالے سے ان کے لیے بڑے محترم ہیں اور ان کی بات کو بڑا کریڈیبل بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور ویسے ساتھ آپ ملے تھے مولانا کو, مطلب چھوڑ دیں اس بات کو. سمی صاحب کی بحث میں آگے چلتا ہوں. وہ اپنے خبر انہوں نے بھی انصاف کا ذکر کیا تھا. جوڈیشل پالیسی کے حوالے سے آج پاکستان بار کونسل نے اپیل کیا وکلاء سے ہڑتال کی. اگر ہمارے نمائندے یاسین بھون صاحب لائن پر ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کیا. احسن بھون صاحب ہمارے ساتھ لائن پر. احسن بھون صاحب بہت شکریہ آپ کا. بتائے گا کہ بنیادی اس کا وجہ ہے کیا, مطالبات ہیں کیا بیسیکلی لوگوں کے؟ ہیلو اشفاق سے بات کر لیتے ہیں. اشفاق آپ بتائے گا بیسیکلی یہ مسئلہ ہے کیا جوڈیشل پالیسی والا؟ جی شازیہ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک جوڈیشل پالیسی میکنگ کا اجلاس ہوا تھا, جس کے بعد تمام جو ملک بھر کی ماتحت عدالتیں ہیں ان کو ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا کہ 2008 سے پہلے کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو 31 دسمبر 2012 تک نمٹا دیا جائے. تو اس حوالے سے وکلا کا یہ موقف تھا کہ جلد بازی میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے اور ججز بھی اپنے فیصلوں سے انصاف نہیں کر پاتے, لہذا سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. تو اس پر نظر ثانی نہیں ہوئی, جس پر آج پاکستان بار کونسل کی اپیل پر ملک بھر کے وکلا عدالتی بائیکاٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد اشفاق. اب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا, یہ انصاف لوگوں کے بڑے مسائل ہیں کہ کسی کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا, کسی کے خلاف کچھ اور نہیں, ان مقدمے جلدی ان کے فیصلے ہونے چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس میں ایک بالکل کٹ دے دینا, ایک لائن دے دینا, ڈیٹ دے دینا کہ جناب یہاں تک آپ فیصلہ کریں, اس تاریخ تک آپ فیصلہ کریں, اور لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں, ججز کم ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ سارے ایک سرسری سماعت ہو جائے گی, آئیں گے ٹھک ٹھک کر کے. تو اس میں کس چیز کا اندیشہ ہے؟ وہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو عدالت سے بجائے انصاف کے اس کو سزا مل جائے. تو یہ ایک جو میرا خیال یہ ہے کہ بار کونسل نے بھون صاحب احسن بھون صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو جلدی دکھائی جا رہی ہے جلدی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ جلدی دکھائی جو جا رہی ہے یہ صرف رکاوٹ نہیں بن سکتی بلکہ اس سے انصاف کا قتل بھی ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو نیچے سے جب اوپر سے ایک نوٹیفکیشن ایشو ہو جاتا ہے نیچے کے لوئر جوڈیشری کو, تو وہ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیس آئندر میں فلاں ڈیٹ تک ختم نہیں کیا آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا. تو وہ سارے لا اور پروسیجر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کا ختم کرنا ہے, اس کو مجھے ظاہر ہے جج کہے گا کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے, میرے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوگا. میں نے ایسے کیسز کیے ہیں جس میں صرف یہ گراؤنڈ لکھ کے انہوں نے خارج کر دیا کہ یہ سارا پروسیجر میں اس لیے نہیں اڈاپٹ کروں گا کیونکہ جوڈیشل پالیسی کے تحت فیصلہ کرنا ہے. اب ایسی اسٹیٹ آف افیئر میں آپ توقع کریں کہ قانون کے مطابق عمل ہو جائے گا, انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے, تو یہ امپاسبل ہے. میری آپ بات سمجھتے ہیں نا؟ تو اس لیے یہ جو سارا پروسیجر ہے جوڈیشل پالیسی میکنگ, اس کا ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پہلو تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا سب سے اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں. بہت شکریہ. اب میں جو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جس جو لڑائی چلی جا رہی ہے جوڈیشری ایگزیکٹو, یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات پہ آج تک کوئی موومنٹ چلی کہ جی جو جتنے انصاف کی جو قیمت یہاں طے کر دی گئی ہے, آپ نے 80% لوگوں کو اس پروسیس سے باہر رکھ دیا, اب آپس میں پراپرٹی کے بڑے جھگڑے ہوں گے اوپر, تو ہم سارے نان ایشوز پہ کھیل رہے ہیں کہ کوئی پرو جوڈیشری ہو جاتا ہے, کوئی پرو ادھر ہو جاتا ہے, مگر وہاں پہ عوام کھڑے دیکھ رہے ہیں
کہ جی انصاف کہاں پہ ہے. اب 8,000 9,000 روپے میں نے ان سے بات کی محترمہ ارم صاحبہ سے, 8,000 روپے میں تو آپ تحصیل کا کوئی جونیئر ترین وکیل ہائر نہیں کر سکتے. وہ 8,000 جس میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, سر پہ چھت بھی رہے. ان ایشوز پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے, اور ہم کھیل رہے ہیں کہ ان ایشوز پہ جو ہے 1.5-2-2.5% کے ایشوز نہیں. لیکن اب یہ جو پاکستان بار کونسل نے ہڑتال کی اپیل کی, یہ تو ایشو ہے نا کہ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ جلدی دینے کے چکر میں آپ ان کو سزا دے دیں گے, انصاف کا قتل ہو رہا ہے, تو ایشو تو ہے نا. ایجنڈے اور ہوتے ہیں, ایجنڈے اور ہوتے ہیں, بات اور آگے رکھتے, لابیاں بنی ہوئی ہیں, آدھے ادھر ہو گئے ہیں, آدھے وہ کیا ہے. اس تمام ریاست کے اس سٹرکچر میں جو اندر کی آپس کی ان کی کھینچا تانی ہے, اس میں جو آدمی عام آدمی کھڑا ہے کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپس کی نہیں, اور سماج آپس کے معاملات ہوتے ہیں نا. اور مجھے پتہ نہیں آپ کون سا نظام لا کے کیا کرنا چاہتے ہیں. میں کوئی نظام نہیں لانا چاہتا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لڑائی میں عام آدمی اگنور ہو رہا ہے. جوڈیشری ہوگی, اب یہ ہو گیا, اب تمام یہاں روٹی نہیں ہے, یہاں پانی نہیں ہے, یہاں پہ گندے پانی سے لوگ مر رہے ہیں, یہاں پہ سوشل ایشوز ہیں. میں جس طرح آپ ابھی ارم صاحبہ میں بتا رہے ہیں, مگر ہم کیا لڑ رہے ہیں, وہ جی 18ویں ترمیم آئی ہے نہیں آئی, اس میں صدر صاحب کے کیا اختیارات ہیں, اس میں جوڈیشری کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جڑی ہی نہیں ہماری سوسائٹی سے, ہمارے عوام سے جس دن جڑیں گی نا یہ چیزیں, عوام کو کسی نے ڈیلیور کرے گی نا 18 ترمیم, تو ہم کہیں گے جڑی. کسی کو بولنے نہیں دیتے, دیکھیں ان کے پاس کسی کو بولنے نہیں دیتے. یہ ساری چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا, روٹی پانی علاج, یہ سب چیزیں اس کا جوڈیشل پالیسی سے تعلق ہے. اب آپ بولنے بتائیں نا کیا تعلق جوڈیشل پالیسی سے. ایک یہاں پہ 2.5 کروڑ مکان کم ہے اس ملک میں, یہاں پہ 70% لوگ گندا پانی پیتے ہیں. یہ جوڈیشل پالیسی میں کہاں پہ, بتائیں مجھے. وہ بھی ذکر کرتے ہیں دوبارہ نان سائنٹیفک, نہیں بتائیں جوڈیشل اس کو ایڈریس کرتی ہے. میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. اچھا میں چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. عمران خان اگر نمائندے ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے معلوم کر لیں کہ جو جنوبی پنجاب میں انہوں نے کیسا ریسپانس رہا. محسن عدیل ہمارے ساتھ ہیں. محسن ہمارے ساتھ ہیں. محسن بتائے گا کہ عمران خان کا جو جنوبی پنجاب کا دورہ تھا یہ کیسا رہا, ریسپانس کیسا ملا عمران خان کو. ان سے ہماری جو رابطہ کٹ گیا, وقت کم ہے, ہم روی شنکر کی سٹوری پہ بات کرتے ہیں. روی شنکر بڑے زبردست ستار نواز تھے, اور وہ 92 ایئرس کی ایج میں کیلیفورنیا میں کا انتقال ہوا. بنارس میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں, اور اب انہیں گریمی ایوارڈ ملے گا جو بڑا مشہور ایک میوزک کا ایوارڈ ہے, فیبروری 2013 میں. لیکن وہ جو ان کی جو میں پڑھ رہا تھا تو جو لیٹ بیٹلز کے جارج ہیریسن تھے ان کو بھی ستار انہوں نے سکھایا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مغرب کی جو بڑے مشہور گروپس ہیں, بینڈز ہیں, وہ بھی ان سے اس سے استفادہ حاصل. ہمارے یہاں کلاسیکی موسیقی ایسے لوگ جیسے جا رہے ہیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, دم توڑتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ دم توڑنا تو میں نہیں سمجھتا, وقت کے ساتھ ساتھ سماج میں جیسے ہر چیز میں جدت آ رہی ہوتی ہے تو موسیقی جو ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. صاحب آپ کو کوئی انٹرسٹ کلاسیکی موسیقی سے؟ جی ہاں, بہت پروفیشنل تو آئی ووڈنٹ کلیم کہ میرا اتنا ایکسپرٹیز ہے, لیکن میں ہر طرح کا میوزک موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں زیادہ تر ویسے وہ کلام پسند کرتی ہوں جو صوفیانہ ہو, یعنی ایسی شاعری مجھے پسند ہے جو کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, خالق حقیقی کے بارے میں لے جائے. اور ایسی بہت سی شاعری ہے جس کو آپ شروع سمجھتے ہیں کہ مجازی سے, لیکن ایکچولی وہ عشق حقیقی کی طرف لے جاتی ہے. میرا پرسنل انٹرسٹ اس میں. لیکن ایک بات تو یہ ہے نا جو آپ مجھے بات کر رہی تھی, دیکھیں نصرت فتح علی تھے, وہ بھی بڑے قوال گھرانے کے تھے, اور پوری دنیا میں ان کا بیٹا بھی اس وقت سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا سنگر. تو کلاسیکل جو ہے اس طرح سے مناج اب نہیں ہوا, اور ابھی وہ بھی میلوڈیز گائی ہیں انہوں نے. اور پھر یہ صرف شنکر اکیلے نہیں ہیں, وہ جو اور طبلہ نواز ہے بہت مشہور, کیا نام ہے ان کا انڈیا میں, جو سعد اللہ رکھا کے بیٹے تھے, ذاکر ہے, وہاں پہ ہیں. تو ویسٹ کو بھی اس موسیقی نے بہت زیادہ, آئی تھنک آر کلاسیکل ہیریٹیج از ناٹ ڈائنگ. ہو سکتا ہے تھوڑی دب گئی ہو, بٹ اٹ ول ریوائو. شازیہ مجھے پتہ ہے آپ کلوزنگ دینے جا رہی ہیں, لیکن میں ایک ضرور خبر جو میں نے ابتدا میں ذکر کی تھی, بس ایک لائنر کے امریکہ نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ حقانی گروپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک بڑی واضح تبدیلی ہے امریکہ کی سوچ میں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر تمام گروپس کو اکراس دا بورڈ آپ مذاکرات میں شامل کریں. پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا. ٹھیک ہے, میں کلوزنگ دے دوں. بہت شکریہ ارم صاحبہ آپ کا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ خواتین کی جو پالیسی ہے حکومت کی وہ بھی بتا سکوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کے لیے آپ اسی طرح ان کے کردار انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو چلتا رہے گا. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آپ پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.